रहीम, आप सब की यहाँ आज आमद का बहुत शुक्रिया। हम तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की जानिब से आपके सामने पेश हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ की जानिब से कुछ गुजारिशात मैं करूँगा और फिर हमारे अकाबरीन जो यहाँ हैं वो तफसील से बात करेंगे। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का एक जुज़्व है और इस हवाले से हम खड़े हैं साथ और बिल्कुल एक बुनियादी अंसर हैं हम इस तहरीक का। हमारी आवाज़ इन अकाबरीन की आवाज़ के साथ खड़ी है। आज जो मसाइल इस मुल्क को दरपेश हैं, हम समझते हैं एक बड़ा अवामी इत्तेहाद ही उन मसाइल का हल पेश कर सकता है। ये तूल व अर्ज़ में पाकिस्तान के फैले हुए हैं। ये मसाइल कश्मीर के भी हैं, आज़ाद कश्मीर के भी हैं, सिंध के हैं, गिलगित बल्तिस्तान के हैं, खैबर पख्तूनख्वा के हैं, बलूचिस्तान के हैं और पंजाब के हैं। तो सबसे पहला नुक्ता जो आपके सामने या मसला जो आपके सामने आज पेश करना है और जिस हवाले से हमें कुछ फ़ैसले करने हैं वो फ़लस्तीन का मामला है। देखिए, फ़लस्तीन हमसे कोई बहुत दूर मामला नहीं है। ये ऐसी चीज़ नहीं है जिसके हवाले से हम लाताल्लुक़ रह सकते हैं। ये हमारे ज़मीर पर एक बोझ है, हमारे ज़मीर से एक सवाल है। तो क्या हम ये समझते हैं कि हमें उस बैनुल अक़वामी मंसूबे का हिस्सा बन जाना चाहिए जिसका मकसद है फ़लस्तीन के अवाम को, गज़ा के अवाम को महकूम करना, उनको एक महकूम कौम के तौर पर उनसे मामला करना और उन पर एक निज़ाम मुसल्लत करना। इस वक्त एक तैयारी है एक लंबी महकूमियत की फ़लस्तीनियों के लिए और गज़ा के अवाम के लिए। जो तकलीफ़ें उन्होंने सही हैं, जिस खून के दरिया से वो निकल कर आए हैं और अभी भी उस खून के दरिया में वो हैं, उसको एक तरह से दवाम बख्शा जा रहा है। एक तरह से जो जेनोसाइड, जो नस्ल कुशी हुई है, नस्ल कुशी करने वालों को आम माफ़ी दी जा रही है, उनके अमाल पे पर्दा डालने की एक कोशिश है। तो हम ये समझते हैं कि सबसे पहली आवाज़ जो सुनी जानी चाहिए वो फ़लस्तीनियों की आवाज़ है। फ़लस्तीनियों के लिए, गज़ा के रहने वालों के लिए जो भी निज़ाम वज़ा होगा, उस निज़ाम के वज़ा होने में सबसे मोतबर और पहली आवाज़ फ़लस्तीनियों की और गज़ा के रहने वालों की होनी चाहिए। हम किसी ऐसे निज़ाम को कबूल नहीं करेंगे जो मुसल्लत किया जाए फ़लस्तीनियों पर, जिसके ज़रिए उनको एक महकूम कौम तस्वुर किया जाए। तो इस वक्त जो कुछ हो रहा है इसमें हमें फ़लस्तीनियों की आवाज़ नज़र नहीं आती। फ़लस्तीनियों का जीना इस वक्त जो है वो मुश्किल किया हुआ है। जो मुजाहिद समूद बेड़े के ज़रिए गज़ा तक पहुँचना चाह रहे थे, उनको आज गिरफ़्तार कर लिया गया है। इसराइली फ़ौज ने उनको गिरफ़्तार कर लिया है। वो खुराक लेकर जा रहे थे, वो अमन का पैगाम लेकर जा रहे थे, वो आज़ादी का पैगाम लेकर जा रहे थे। हम उनके साथ खड़े हैं, PTI उनके साथ खड़ी है, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान उनके साथ खड़ी है और हम पुरज़ोर अल्फाज में मज़म्मत करते हैं इस समूद बेड़े के अफराद की गिरफ़्तारी के ख़िलाफ़। तो एक तो ये मामला है जिस पे जो अकाबरीन यहाँ आपके सामने आज मौजूद हैं, तवील एक तजुर्बा रखते हैं इस्तेमारी कुव्वतों के साथ मामला करने का, जद्दोजहद करने का, उनके ख़िलाफ़ खड़ा होने का। तो इनकी बात मोतबर बात होगी, मैं इनका इंतज़ार करूँगा, इनकी गुफ्तगू का। इसी तरह आज जो कश्मीर में हो रहा है, ये हमारी शाहरग से भी करीब एक मामला है। ये पाकिस्तानी अवाम, कश्मीर के अवाम का एक फ़ितरी रद्द अमल है जबर के ख़िलाफ़, फस्तायत के ख़िलाफ़। अगर कोई ये समझता है कि इस पूरे मुल्क की आवाम जो है वो भेड़ बकरियां हैं, वो सर झुका कर ज़िंदगी गुजारेंगी, तो आज कश्मीर के गयूर अवाम इस नज़रिए की नफ़ी करते हैं, इसको रद्द करते नज़र आते हैं हमें। ये एक उनका फ़ितरी रद्द अमल है। इसको साजिश कहना, इस पर गोलियां बरसाना, लोगों को शहीद करना बेवकूफ़ी है। तारीख़ माफ़ नहीं करेगी जो आज कश्मीरी अवाम की आवाज़ को दबाने की कोशिश करेगा, उस आवाज़ को नहीं सुनेगा। और ये आवाज़ सिर्फ़ कश्मीरी आवाम की आवाज़ नहीं है, यह पाकिस्तान के हर खित्ते के लोगों की आवाज़ है। ये लहूलुहान बलूचिस्तान की आवाज़ है जहाँ हज़ारों लोग गुमशुदा हैं। ये खैबर पख्तूनख्वा की आवाज़ है जहाँ मिलिट्री ऑपरेशंस के ज़रिए 20 लोगों को यकलख्त शहीद कर दिया जाता है, वादी तिरा हो या कोई और जगह हो। ये पाकिस्तान के हर सूबे की आवाज़ है, हर सूबा जिसके हुकूक को इस वक्त सल्ब किया जा रहा है, वो मादनियात हों या वो पानी का मामला हो। ये सूबों के मामलात हैं, ये पाकिस्तानी कौम के मामलात हैं जिनके हवाले से पाकिस्तानी कौम की आवाज़ मोतबर है। किसी को हक़ नहीं है कि वो इस मुल्क के मादनी ज़खायर को कहीं फ़रोख्त करता फिरे। तो हम पाकिस्तान की आवाम के साथ खड़े हैं, उनकी आवाज़ हैं, हम पाकिस्तान के वसाइल के मुहाफ़िज़ हैं, उसकी हम निगहदाश्त करेंगे। इसी तरह
جو معاملہ ہے پاکستان کی معیشت کا عمومی طور پر، یہ ہمارے سامنے ہے اور یہ اہم ترین معاملہ ہے۔ دیکھیں، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جبر سے اس ملک کی معیشت ترقی کرے گی، یہاں نشو و نما ہوگی، تو وہ بالکل بے وقوف ہے، وہ تاریخ کو نہیں سمجھتا۔ پچھلے 3 سال سے پاکستان کی معیشت جمود کا شکار ہے۔ ہر سال غربت میں اضافہ ہوا ہے۔ ورلڈ بینک کی حالیہ رپورٹ نے کہا ہے کہ اس وقت پاکستان کی آبادی کا 44% غربت کی لکیر سے نیچے ہے۔ اس وقت پاکستان کی یوتھ، پاکستان کے نوجوان، 15 سال سے 24 سال کی عمر کے جو نوجوان ہیں، ان میں سے 37% ایسے ہیں جو نہ کسی تعلیمی ادارے میں جا رہے ہیں، نہ ان کو روزگار میسر ہے۔ 37%۔ یہ نوجوان پاکستان کی معیشت کی، پاکستانی قوم کی ریڑھ کی ہڈی ہیں۔ آپ نے اس ریڑھ کی ہڈی کو معذور کر دیا ہے۔ نہ تعلیم ہے، نہ روزگار ہے۔ اسی طرح افراط زر بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ جو کچھ مہینوں کے لیے آپ نے کہا کہ افراط زر، مہنگائی میں کمی آئی ہے، وہ جھوٹ تھا۔ آج پھر قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ ہماری زرعی معیشت کو اپاہج کر دیا گیا ہے، مفلوج کر دیا گیا ہے۔ پچھلے سال جو گندم کی فصل کے ساتھ ہوا، اس نے ہماری معیشت کو 2 کھرب روپے کا نقصان پہنچایا ہے۔ یہ تمام اعداد ہمارے سامنے ہیں۔ ہمارے سامنے ہے پاکستان بیورو آف سٹیٹسٹکس کے اعداد، جو یہ کہتے ہیں کہ مجموعی طور پر جو ہمارے نوجوان ہیں 15 سے 24 سال، وہ تو 37% بے روزگار ہیں یا تعلیم میں نہیں ہیں، لیکن مجموعی طور پر 29% ہماری جو لیبر فورس ہے وہ بے روزگار ہے۔ فیصل آباد میں مہینوں سے 10,000 سے زیادہ مزدور سڑکوں پر ہیں، آپ ان کی بات نہیں سن رہے۔ تو کس کا انتظار ہے؟ کس آتش فشاں کے پھٹنے کا انتظار ہے؟ یہ ایک ایسا نظام ہے اس وقت جو فارم 47 پر مبنی ہے، جو مصنوعی ایک نظام ہے، جو جھوٹ پر مبنی ہے، جو کفر پر مبنی ہے۔ پر یہ نظام گونگا اور بہرا بھی ہو چکا ہے، اس کو حقیقتیں نظر نہیں آ رہی۔ یہ نظام اب قاصر ہے پاکستان کی عوام کو اپنے ساتھ لے کر چلنے سے۔ تو ہم آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، ہم بالکل اس عزم کے ساتھ بیٹھے ہیں کہ ہم نے اس وسطائیت کے نظام کو ٹکنے نہیں دینا۔ ہم اس کے ساتھ معاملہ نہیں کریں گے، ہم اس کے خلاف کھڑے رہیں گے، ہم اس کے خلاف مزاحمت کریں گے اور اس نظام کو ہم شکست دیں گے۔ اور اس شکست کا ایک بہت بڑا مارکہ ہمارے سامنے کھڑا ہے۔ پاکستان سپریم کورٹ بار کے الیکشن اب آئے چاہتے ہیں۔ 16 اکتوبر کو پاکستان سپریم کورٹ بار کا الیکشن ہے۔ اس کے بعد نومبر کے پہلے ہفتے میں سارے صوبوں کی جو صوبائی بار کونسل ہیں ان کے الیکشن ہیں۔ تو یہ پاکستان کی عوام، ہماری وکلاء برادری کے لیے ایک امتحان ہے۔ یہ ایک بہت بڑا موقع ہے کہ ہم فسطائیت کو شکست دیں، ہم 26ویں آئینی ترمیم کے جو ساتھ کھڑے ہیں ان کو شکست دیں۔ اس 26ویں آئینی ترمیم نے پاکستان کے آئینی نظام پر حملہ کیا ہے، عدلیہ پر ایک کاری ضرب لگائی ہے، عدلیہ کو محکوم کیا ہے۔ تو اب موقع ہے، میں پاکستان کی تمام بار ایسوسییشن سے، پاکستان کے تمام وکلاء سے اپیل کرتا ہوں کہ آج وہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں، پاکستان میں آئین اور قانون کی حرمت کے ساتھ کھڑے ہوں، اور اس آئین اور قانون کی حرمت پر حملہ کرنے والوں کو شکست دیں، ایسی شکست دیں جو ثابت کرے کہ پاکستان آئین اور جمہوریت کے راستے پر ہی چل کے فلاح پا سکتا ہے۔ تو یہ 5 معاملات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ فلسطین، کشمیر، ہماری معدنیات اور پانی کے ذخائر کے حوالے سے جو فیصلے کیے جا رہے ہیں عوامی رائے کے برخلاف، جو ہماری معیشت کی صورتحال ہے، اور بار کے الیکشن جن کا براہ راست تعلق ہے پاکستان میں آئین اور قانون کی حکمرانی سے۔ تو اس حوالے سے میں گزارش کروں گا تمام اپنے اکابرین سے جو آپ کے سامنے اس وقت بیٹھے ہیں کہ اپنی اپنی وہ رائے کا اظہار کریں اور پاکستانی قوم کی آواز بنیں۔ بہت شکریہ۔ کوکر صاحب، چینج یور سیٹ، پھر آسان ہو جائے گا۔ سیٹ بدل لیں، پھر آسان ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ تمام حضرات کا بہت بہت شکریہ کہ ہم نے یہ جو ہنگامی پریس کانفرنس رکھی، اور وقت بہت کم تھا، اس کے باوجود آپ تمام صحافی حضرات یہاں پر پہنچے، ہم سب آپ کے شکر گزار ہیں۔ اب میرے علم میں نہیں ہے اس وقت کے احکامات کیا صادر فرمائے گئے ہیں، کہ کیا فلسطین کے بارے میں ہوئی گفتگو دکھانی بھی ہے یا نہیں، کشمیر کے بارے میں کیا احکامات ہے، وہاں کی صورتحال پر اگر کوئی پاکستان میں رنجیدہ ہے اس کے خیالات ٹی وی چینلوں پر دکھانے ہیں یا نہیں۔ پیکا کے تحت آپ تمام حضرات کو مجبور کر دیا گیا ہے، احکامات کا پابند بنا دیا گیا ہے
اگر آپ ان احکامات کو نہیں مانتے تو آپ کو مقدمات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، آپ کے چینلوں کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے، آپ کے اشتہارات بند کر دیے جاتے ہیں۔ لیکن صورتحال جتنی بھی گمبھیر ہو، اس میں بطور سیاستدان تحریک تحفظ آئین ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنا موقف اور اپنا اعتراض ملکی معاملات پر ضرور سامنے رکھیں گے۔ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ جس کے اوپر پورے امت مسلمہ میں اور اس سے بھی آگے بڑھ کر پوری دنیا میں جس پر سب سے زیادہ تشویش پائی جاتی ہے وہ ہے فلسطین کا مسئلہ اور ٹرمپ صاحب کا پرپوزڈ 20 نکاتی پیس پلان، جس کو ہم امن پلان بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہاں پاکستان کے اندر جو صورتحال ہے وہ اتنی امبیرسمنٹ کریٹ ہوئی ہمارے لیے کہ ابھی ٹرمپ صاحب نے پریس کانفرنس کی نہیں تھی، ان 20 نکات کا اعلان کیا نہیں تھا کہ اس سے 2 گھنٹے پہلے ہمارے وزیر اعظم نے اس پیس پلان کی حمایت کے اندر ایک ٹویٹ کر دی۔ اس ٹویٹ میں انہوں نے جو پلان ابھی اناؤنس ہوا ہی نہیں تھا اس کو خوش آمدید بھی کہہ دیا، ممنوعات وزیر اعظم۔ نام نہاد وزیر اعظم۔ اور پھر اس کے بعد جب عوامی ری ایکشن اس کے اوپر آیا، صرف پاکستان میں نہیں بلکہ ملک بھر میں اور پوری دنیا میں، تو شام کو وزیر خارجہ، نام نہاد وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب وہ پریس کانفرنس کرتے ہیں اور ٹی وی چینل پر بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو وہ معاہدہ ہی نہیں، یہ تو وہ پیس پلان ہی نہیں کہ جس کے اوپر ہم متفق ہو کر آئے تھے۔ یعنی کہ اس طریقے سے حکومتی معاملات چلائے جا رہے ہیں کہ جہاں پر آپ کے علم میں یہ بات ہے ہی نہیں کہ کون سا پیس پلان وہ پرپوز کرنے جا رہے ہیں، اور آپ اس کو اس کے استقبالیہ دستے میں شامل ہو جاتے ہیں اور پھر بعد میں اپنے آپ کو اس سے دور کر لیتے ہیں۔ یہ ملکی معاملات کس طرح چلائے جا رہے ہیں؟ اور وہ پیس پلان یقین مانیے کہ اٹ از نتھنگ شارٹ آف سرنڈر۔ اس پیس پلان کے اندر ہم یہ سوال پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ نے کیا کسی سیاسی جماعت کو اس ملک میں اعتماد میں لیا؟ آپ نے کوئی نیشنل کنسلٹیشن کی؟ کیا آپ نے پارلیمان کے اندر اس کے اوپر کوئی گفتگو کی؟ کوئی عوامی اعتماد حاصل کرنے کی ذرہ برابر بھی آپ نے کوشش کی؟ نہیں۔ استعماری قوتوں کے ساتھ بند کمروں میں بیٹھ کر آپ نے فیصلے کر لیے اور اب آپ وہ فیصلے پاکستانی عوام کے اوپر تھوپنے جا رہے ہیں۔ بھلا بتائیے کہ ہم یہ بات کیسے مان سکتے ہیں کہ جو کمیٹی بنائی جائے گی اس پلان کے تحت جو غزہ کے معاملات کو چلائے گی، اور غزہ کے معاملات کو چلانے والے جن صاحب کا انتخاب کیا گیا ہے، ٹونی بلیئر صاحب، ان کا ریکارڈ کون نہیں جانتا؟ عراق وار کے حوالے سے، مسلمانوں کی نسل کشی کی حوالے سے وہ متنازع ترین شخص ہیں۔ کیا ہماری فوج وہاں پر بھیجی جائے گی؟ اور اگر بھیجی جائے گی، جس کے بہت سارے اشارے مل رہے ہیں، تو کیا ہماری فوج اس متنازع شخص کی سربراہی میں وہاں پر کام کرے گی؟ یہ ہمیں بطور پاکستانی عوام کیسے قبول ہو سکتا ہے کہ ایک وار کرمنل جس کا ٹرائل ہیگ میں ہونا چاہیے، اس کی سربراہی میں ہمارے جوان وہاں پر اسرائیل کے لیے سیکیورٹی فراہم کریں گے؟ یہ کسی بھی صورت پاکستانی عوام قبول نہیں کریں گے، یہ آپ کی بھول ہے۔ اور پھر کہ اس پروگرام میں، اس پیس پلان میں پوری دنیا نے اپنی نظروں کے سامنے ایک جینوسائیڈ کو، ایک نسل کشی کو ہوتے ہوئے دیکھا۔ ہم میں سے کوئی شخص محفوظ نہیں رہا ان امیجز سے، ان واقعات سے جو وہاں پر روزمرہ کی بنیاد پر وقوع پذیر ہوتے رہے۔ مجھے آپ لوگوں کا تو نہیں پتا، لیکن یقین مانیے کہ میں اپنی حد تک تو تقریباً ایک نفسیاتی مریض اس حوالے سے بن چکا ہوں کہ میں اپنے بچوں کو اس طریقے سے پیار نہیں کر سکتا۔ ان سے جب بھی شفقت سے پیش آنے کی کوشش ہوتی ہے تو ذہن میں غزہ کے بچوں کے امیجز فوراً آ جاتے ہیں۔ اور اس جینوسائیڈ کو کرنے والے نتن یاہو
اس کے احتساب کی کوئی بات نہیں، اس کے محاسبے کی کوئی بات نہیں۔ اقوام متحدہ نے جب آن ریکارڈ کہہ دیا کہ وہاں پر نسل کشی ہو رہی ہے، جینوسائیڈ ہو رہا ہے، تو آپ اس کو اس معاہدے کے ذریعے کلین چٹ دینے والے کون ہوتے ہیں؟ باقی دنیا نے جو مرضی ہے کرنا ہے کرے، لیکن پاکستان اس میں شامل نہیں ہونا چاہیے، اور پاکستانی عوام کسی بھی صورت یہ قبول نہیں کریں گے۔ تو ہم ان تمام معاملات کے اوپر، خصوصاً جس طریقے سے فلسطین کے معاملات ڈیل کیے جا رہے ہیں، یہ جو نام نہاد اسمبلی ہے، اس کی کوئی تو توقیر کریں، اس میں ہی کم از کم آ کر اپوزیشن جماعتوں کو اعتماد میں لینے کی کوشش کریں، بتائیں کہ آپ کیا طے کر کر آئے ہیں اور کیا آپ کی گفت و شنید چل رہی ہے۔ عوام کو اعتماد میں لیے بغیر، نیشنل کنسلٹیشن کیے بغیر، یہ پیس پلان یا پاکستانی حکومت کا اس ضمن میں اٹھایا ہوا کوئی بھی قدم پاکستان کی اپوزیشن کے لیے اور پاکستان کی عوام کے لیے قابل قبول نہیں ہوگا۔ اور جہاں تک تعلق ہے کشمیر کی صورتحال کا، آزاد کشمیر میں اس وقت درجن سے اوپر ہلاکتیں، شہادتیں وہاں پر ہو چکی ہیں۔ ہمارا دل رنجیدہ ہے جو سیکیورٹی فورسز کے اہلکار شہید ہوئے، پولیس کے اہلکار شہید ہوئے، اور ایک بڑی تعداد میں پرامن مظاہرین کو بھی جو وہاں پر شہید کیا گیا، ہم اس کے اوپر بھی رنجیدہ ہیں۔ اور احتجاج کرنے والے مانگ کیا رہے ہیں؟ وہ یہ مانگ رہے ہیں کہ وہاں کی اشرافیہ اپنی مراعات ختم کرے، اور آپ وہ مراعات ختم نہیں کرنا چاہتے۔ وہ مانگ کیا رہے ہیں؟ کہ وہ 12 سیٹیں مہاجرین کے نام پر جو پورے پاکستان بھر میں تقسیم کر دی گئی ہیں، جن کو اسٹیبلشمنٹ اور اسلام آباد استعمال کرتا ہے وہاں پر پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے، کہ وہ 12 نشستیں ختم کی جائیں، ان میں سے کون سی بات ناجائز ہے؟ اس وقت جو صورتحال وہاں پر کشیدگی جتنی بن چکی ہے، میرے خیال میں وہاں کے وزیر اعظم کو فوری مستعفی ہونا چاہیے، وہاں پر نئے الیکشنز کا اعلان ہونا چاہیے، فری اینڈ فیئر الیکشنز کے نتیجے میں وہاں کی جو بھی اسمبلی منتخب ہوتی ہے، وہ ان ترامیم کو، آئینی ترامیم جو وہاں پر کرنی ضروری ہیں، وہ پبلک کے مینڈیٹ کے ساتھ وہاں پر کی جائے۔ ان ہلاکتوں کے بعد، ان شہادتوں کے بعد وہاں کے وزیر اعظم کو اور وہاں کی حکومت کو کنٹینیو کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ اس کی رسپانسبلٹی ان کے اوپر عائد ہوتی ہے، انہیں اسی رسپانسبلٹی کے نتیجے میں جو وہاں پر وہ امن رکھنے میں ناکام رہے، فوراً مستعفی ہو جانا چاہیے۔ یہ وہ معاملات ہیں کہ جو اس وقت ہر پاکستانی کے ذہن میں ان کے بارے میں سوالات ہیں اور تشویش ہے۔ ہم اس حوالے سے اپنا موقف آپ کے سامنے رکھنا چاہتے تھے کہ یہ خاموشی ہمارے لیے قابل برداشت نہیں ہے۔ فلسطین کا معاملہ ہو یا آزاد کشمیر کا، ہم دونوں کے اوپر اپنا ایک واضح موقف رکھتے ہیں، ہمارے واضح مطالبات ہیں، اور ہم پاکستان کی عوام کی بہاف پر اس نام نہاد اسمبلی کے پاس اور حکومت کے پاس کوئی مینڈیٹ نہیں ہے۔ ہم پاکستان کی عوام کی بنیاد کے بہاف پر یہ مطالبات کرتے ہیں کہ پاکستان کی عوام کو فوراً ان انٹرنیشنل معاملات پر اعتماد میں لیا جائے اور کشمیر کے اندر مذاکرات کے ذریعے حل نکالا جائے اور وہاں کی حکومت گھر جائے۔ بہت بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے خیال میں بنیادی باتیں ساری تو ہو چکی ہیں۔ دیکھیں، ہر وہ سسٹم، نظام جس کی بنیاد ظلم پر ہو، وہ کبھی باقی نہیں رہ سکتا۔ صلح کی بنیاد اگر ظلم پر ہو، دو فریقوں میں مصالحہ بھی ظلم کی بنیاد پر ہو، عدل و انصاف کی بنیاد پر نہ ہو، وہ بھی ظلم ہوتا ہے۔
آپ دیکھ لیں فلسطین پر قبضہ کیا ہے سیونسٹوں نے، اور یہ فرسٹ ورلڈ وار سیکنڈ ورلڈ وار سے سلسلے شروع ہوتے ہیں، پھر جنگیں قتل عام، اور ان کو وہاں سے نکالا گیا، جلا وطن کیا گیا، اور آج تک فلسطین کی سرزمین سے جو نکالے ہوئے فلسطینی ہیں ان کو واپس نہیں آنے دیا گیا، ان کا بنیادی حق ہے، ان کی مادر وطن ہے، اور اسرائیل انکروچمنٹ جاری رکھی، اس نے حملے کیے، جنگیں کی، اوپر قبضے کیے۔ اب جب وہ اپنی مادر وطن کی آزادی کے لیے، اور ان کا حق ہے کہ قابض کے خلاف وہ مسلح جدوجہد بھی کر سکتے ہیں، جیسے کشمیریوں کو حق ہے اپنی مادر وطن کو آزاد کرانے کے لیے سیاسی ہر لحاظ سے جو کوشش بھی کریں وہ لیگلائز، اور یونائٹڈ نیشن بھی اس کو قبول کرتی ہے، ان کو دہشت گرد نہیں کہتی۔ فلسطینیوں کا قتل عام ہوا ہے، ان کو جلا وطن کیا گیا ہے، ملینز فلسطینی واپس آج تک نہیں آ سکے۔ اگر وہاں فلسطینیوں کو واپس لایا جائے باہر سے، اور ریفرینڈم کرایا جائے کہ فلسطین میں جو رہنے والے لوگ ہیں، جو یہودی ہیں، عیسائی ہیں، مسلمان ہیں، کوئی بھی ہیں، یہ فیصلہ کرے فلسطین کی سرزمین کا، یہ ایک جمہوری طریقہ کار بھی ہے اور عادلانہ بھی ہے کہ ان کی زمین ہے، جو باہر سے لوگ لائیں ان کو باہر واپس بھیجو۔ ابھی بھی لوگ